पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बल हुम कौमुन तागून, वो हकीकत में सरकश होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है यहाँ करते फिरें जो भी इख्तिलाफात कर रहे हैं ये सब एक जैसे हैं और इनके इख्तिलाफात का फैसला तो क़यामत के दिन होगा। इनका रवैया एक जैसा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत एक जैसी, अल्लाह की नाफरमानी एक जैसी, और वो पढ़े लिखे हों वो अनपढ़ हों, उनके पास भी कोई किताब अल्लाह की तौरात, उनके पास भी किताब अल्लाह की इंजील, उनके पास कुछ भी नहीं लेकिन रवैया एक जैसा है। देखें तो सही ज़रा, इसी तरह वो कहते हैं, इसी तरह वो कहते हैं। और इसीलिए फरमाया आयत नंबर 118 में कि तशाबहत कुलूबुहुम, इनकी ज़हनियत मिली हुई है, ये सब सरकशी में ये एक दूसरे के साथ है। वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा, और उससे बड़ा जालिम कौन होगा, मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि, जो अल्लाह की मस्जिदों से मना करे, रोके, अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, कि उसमें अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाए, अल्लाह को याद किया जाए। जो अल्लाह की याद से रोकता है मस्जिदों से, उससे बड़ा जालिम और कौन होगा। वसआ फी खराबिहा, और उसकी बर्बादी के लिए कोशिश करता है, यानी अल्लाह के जिक्र से रोकता है, अल्लाह की याद से, और उसकी खराबी के लिए, उसकी बर्बादी के लिए कोशिश करता है, और यानी उसको उजाड़ने के लिए। उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीना, ये वो लोग हैं इनको चाहिए ये नहीं था कि ये इस तरह से दाखिल होते, बल्कि उनको ये चाहिए था कि वो उसमें दाखिल होते इल्ला खाइफीन, डरते हुए उसमें दाखिल होते। उन्होंने रोका है तो इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। लहुम फिद दुनिया खिज़्युम व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में तो बड़ा अज़ाब है। इससे मुराद कौन लोग हैं और मस्जिद से रोकने वाले, ये किन के बारे में ये आयत नाजिल हुई, इसके बारे में मुख्तलिफ बातें। अल्लामा इब्न जरीर तबरी और दीगर मुफस्सिरीन, कुछ मुफस्सिरीन वो इस तरफ गए हैं कि ये आयत असल में ईसाइयों के बारे में नाजिल हुई है, कि ईसाइयों ने बैतुल मक़दिस में यहूदियों को नमाज़ पढ़ने से रोका था, वहाँ के बादशाह को साथ मिलाकर। अल्लामा इब्न जरीर ने तो उसका नाम भी लिखा है, बुख्त नसर के दौर में ईसाइयों ने सब ने मिल के ये यहूदियों को रोका था। ये उनके बारे में आई है आयत, क्योंकि इससे पिछली आयत में जिक्र है यहूदियों और ईसाइयों के बाहमी झगड़ों का, कि वो उनके बारे में कहते हैं कि वो काफिर हैं, वो उनके बारे में कहते हैं वो काफिर। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन, चूँकि उनके बाहमी झगड़े की बात हो रही है तो इसलिए अल्लाह ताला ने रेफरेंस भी उन्हीं का दिया है कि जिस तरह उन्होंने बैतुल मक़दिस से रोका था, तो आपस का जितना मर्जी इख्तिलाफ हो, अल्लाह के घर में अल्लाह के जिक्र से रोकना, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता। तो ये उनके बारे में आई है। अल्लामा इब्न जरीर तबरी का ख्याल ये है। जब हम तारीख पर निगाह डालते हैं तो ये बात दुरुस्त महसूस नहीं होती। उसकी वजह यह है कि बुख्त नसर तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले गुजर गया है और वो कई सौ साल पहले हो गया है, लिहाजा ये बात दुरुस्त महसूस नहीं होती। हाँ, हो सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के बाद अज़ां कोई लड़ाई हुई हो, और बहुत सारी लड़ाइयों का जिक्र मौजूद है तारीख़ के अंदर, और ये कोई बाद का वाक़या हो जिसमें इश्तिबाह हुआ है अल्लामा इब्न जरीर को और उनके साथियों को कि शायद बुख्त नसर के दौर की बात है, बाद में किसी बादशाह को साथ मिला के हो सकता है ऐसा वाक़या हुआ हो और उसके बारे में ये आयत नाजिल हुई हो। लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन, जिनमें हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह भी शामिल हैं, उनका ख्याल ये है, और ये बात ज़्यादा करीन क़यास महसूस होती है, कि चूँकि ये ख़ास तनाजुर में, उम्मत मुहम्मदिया के तनाजुर में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अपने हालात थे, ये मदीने की ये सूरत है, मदीना में नाजिल हुई। और ये बात मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसका जो ज़माना नुज़ूल है वो मुआहदा हुदैबिया के करीब तरीन, यानी जो इसके ज़्यादातर जो मज़ामीन हैं ये मुआहदा हुदैबिया से पहले और बाद ये मदीने में इस दौरान नाजिल हुए, और इसके बाद सूरह माइदा नाजिल हुई है, और सूरह माइदा के अंदर तकमीली किस्म के अहकाम है। तो शायद इसमें मुआहदा हुदैबिया के मौके पर जो उन्होंने रोका मुसलमानों को, बल्कि इससे पहले भी रोक रखा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी
پہلے تو ان کو نکالا وہاں سے، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑے ظالم اور کون ہوں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے اور خاص طور پہ کعبۃ اللہ سے جتنا پیار کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مجبوراً نکلے ہیں، ان کو نکالا نہیں، ان کو ٹھہرنے نہیں دیا گیا. اور ایک تو وہاں سے نکالا، پھر 7 سال تک یا 6 سال تک وہ ویسے نہیں آ سکے، اور 6ٹھے سال جب وہ آئے ہیں تو ان کو مسجد میں مکہ میں داخلے سے روک دیا گیا. اور اس کے بعد یہ معاہدہ حدیبیہ ہوا، اور معاہدہ حدیبیہ ہوا تو اگلے سال مسلمان جو ہیں 7 ہجری کو وہ وہاں پہ آئے ہیں. تو یہ جو روک رہے تھے تو اس کا ذکر ہے کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کسی بھی شخص کو مسجد میں جا کے اللہ کا ذکر کرنے سے روکے. یہ واقعہ بھی مراد ہو سکتا ہے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور عمومی طور پر قیامت تک ہر وہ شخص اس سے مراد ہوگا جو اللہ کے ذکر سے اور مسجدوں کی آبادی سے لوگوں کو روکے. ابھی میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ وہ تاجکستان کی جو حکومت ہے انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ 20 سال سے چھوٹا بچہ مسجد میں نہیں جا سکتا. حالانکہ تاجکستان کی حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت ہے، وہ کافر حکومت نہیں ہے، مسلمان حکومت ہے، اور وہاں پہ آبادی بھی مسلمانوں کی ہے، مسلم اکثریت کی آبادی، اور وہاں پہ یہ پابندی لگ رہی ہے کہ 20 سال سے چھوٹا بچہ مسجد میں نہیں جا سکتا. بھئی کیوں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اچھا، اس بات کی تو سمجھ آ گئی، جو روکے وہ بڑا ظالم ہے. اظلم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس کے بارے میں تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسجد کی بربادی کی کوشش کرے. اس سے مراد ایک تو وہ ہو سکتا ہے مسجدوں کو ڈھانا، کیونکہ خراب، تخریب، آپ عام طور پر اس سے مراد ڈیمولش کرنا کسی چیز کو، ہم اس سے مراد لیتے ہیں. تعمیر کے مقابلے میں تخریب ہوتی کسی چیز کو بنانا، تعمیر کرنا، کنسٹرکٹ کرنا، اور ڈیمولش کر دینا تخریب ہے. تو گویا جو مسجدوں کو گرانا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. خراب کا مطلب، یا الخراب کا مطلب عربی زبان میں صرف گرانا نہیں ہوتا. عربی زبان میں الخراب جو ہے یہ عمران کے مقابلے میں آتا ہے. اگرچہ تعمیر عمران میں سے ہے اور تخریب خراب میں سے ہے، مادہ یہی ہے. تعمیر اور تخریب دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں، ان کا مادہ یہی. اور اگر کنسٹرکشن اور ڈیمولش کہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن بنیادی طور پر الخراب کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں آبادی نہ ہو. جہاں آبادی نہ ہو وہ خراب ہے، اور جہاں آبادی ہے وہ عمران ہے. تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ظالم ہے جو مسجدوں کو ڈھاتا ہے یا مسجدوں کو گراتا ہے، وسعی فی خرابہا، ان کو مسمار کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، بلکہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے اور مسجد کی بے آبادی میں معاون ہوتا ہے کہ مسجدیں آباد نہ ہو. جو مسجدوں کی تعمیر ہے نا اور مسجدوں کی آبادی، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. مسجد تعمیر کر لی، اس میں نمازی کوئی نہیں، کوئی فائدہ نہیں. مسجد تعمیر کر لی، اس میں نمازی ہیں لیکن وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، کوئی فائدہ نہیں. مسجد تعمیر کر لی، نمازی موجود ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ ساتھ شرک کرتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا. اور اگر کوئی بیت اللہ میں ہو لیکن پکارے کسی اور کو، اس میں 7 بت رکھے ہوئے ہیں، 360 بت، بیت اللہ میں جاتا ہے، طواف بھی کرتا ہے، بت نہیں نکالتا، تو کیا کہیں گے؟ وہ تعمیر کر رہا ہے کہ تخریب کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 ہے غالباً، وہاں پہ اس نقطے کو واضح کر دیا. مشرکین کیسے اللہ کی مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں؟ جو کرتا شرک ہے وہ اللہ کی مسجد کو آباد کر ہی نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ شرک کرتا ہے وہ اللہ کی مسجد کو آباد کرے. اللہ کی مسجد کو تو وہ آباد کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف نہیں کھاتا، جو اللہ کے راستے میں پوری زندگی لگاتا ہے. آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 میں اللہ کریم نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی ہے کہ مسجد کو تعمیر کرنا اس سے مراد کیا ہے. اور جو اگر
کوئی شخص اگر حاجیوں کو پانی پلا دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے مسجد جو ہے اس کی آبادی کا بندوبست کر دیا، اور یا یہ میں نے اینٹیں روڑے لگا دیے وہاں پہ کنسٹرکشن کر دی تو مسجد آباد ہو گئی، یہ مسجدوں کی آبادی نہیں ہے۔ مسجدوں کی آبادی یہ ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہ کیا جائے، کسی اور کو نہ پکارا جائے، صرف اللہ کو پکارا جائے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے۔ یہ مسجد کی آبادی ہے، یہ عمران ہے، اور جو یہ کام نہیں کرتا، اس کے علاوہ کوئی اور کام کرتا ہے تو یہ خراب ہے۔ یہی بات فرمائی کہ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس لفظ کا ذکر ایک حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث اگرچہ ضعیف سند کے اعتبار سے، وہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے ٹیکنیکلی، لیکن اس میں ذکر آتا ہے اس کا خراب کا۔ ہو سکتا ہے معنوی طور پر یہ بات درست ہو، اور قرآن کی یہ جو معنویت ہے اور جو مضمون یہاں پہ بیان ہوا ہے وہ بالکل واضح ہو رہا ہے اس حدیث سے۔ حدیث تو امام بہقی نے بیان کی ہے شعب الایمان کے اندر، اور اسی کا ذکر مشکات شریف کے اندر بھی ہے، مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی، اس میں ذکر ہے کہ قرب قیامت ایک ایسا وقت آئے گا، یوشک علی امتی، کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ جب کیا ہوگا، فرمایا کہ اس وقت اسلام باقی نہیں رہے گا، صرف نام باقی رہ جائے گا۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ اسلام ہوگا لیکن اس کے نام کے مسلمان ہوں گے، حقیقت میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا، اور ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن پڑھیں گے لوگ لیکن رسم کے مطابق ایک طریقہ ہے، رواج بنا ہوا ہے، چلیں قرآن پڑھ لیں، حقیقت میں قرآن جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے۔ وہاں پہ فرمایا وَمَسَاجِدُهَا عَامِرَةٌ، مسجدیں آباد ہوں گی، یہی عمران اور خراب، اس کا آپ موازنہ کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَسَاجِدُهَا عَامِرَةٌ، مسجدیں آباد ہوں گی، اللہ اکبر، وَهِيَ الْخَرَابُ مِنَ الْهُدَى، وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، لیکن ہدایت سے خالی ہوں۔ خراب کا لفظ یہی وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس کا مطلب ہے نمازی موجود ہوں، نمازیں پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ نمازیں اللہ کے لیے نہ ہوں، ہدایت سے خالی ہوں، تو یہ مسجد کی آبادی نہیں بلکہ مسجد کی بربادی ہے، خرابی۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، مسجد کو برباد کرنے کے مترادف ہے کہ کوئی شخص بظاہر نماز پڑھ رہا ہو لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی بندگی کرنے والا نہ ہو بلکہ وہ کسی اور کی بندگی کرنے والا ہو۔ وَمَسَاجِدُهَا عَامِرَةٌ، مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی لیکن وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ہدایت کیا ہے؟ وہ پہلے بات ہو چکی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جو ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اس کی پیروی کر رہا ہوگا، اس کا مطلب ہے نمازی تو نماز پڑھ رہے ہوں گے لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے ہوں گے، وہ کسی اور کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ تو جب وہ کسی اور کی پیروی کر رہے ہوں گے تو کیا اس وقت علماء موجود نہیں ہوں گے بتانے والے، مولوی نہیں ہوں گے؟ فرمایا ہوں گے، وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرٌّ مَّن تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ، آسمان کے نیچے جتنی مخلوق ہوگی سب سے بدترین اس دور کے علماء ہوں گے، جو لوگوں کو صحیح بات ہی نہیں بتاتے۔ اصل خرابی کی جڑ مولوی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی تابعی سے پوچھا تھا، مشکات شریف کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ پوچھا تھا کہ ماذا یہدم الاسلام، اسلام کب منہدم ہوتا ہے، اسلام کب ڈھہ جاتا ہے، اسلام کی عمارت کب گر جاتی ہے، کون سی چیز گراتی ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم، آپ بتا دیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائیں جو اسلام کو گرا دیتی ہیں، اس میں پہلی چیز جو بتائی، فرمایا زلت العالم، جب عالم بگڑتا ہے تو پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اسلام ڈھہ جاتا ہے۔ ایک فرد بگڑے، عام فرد بگڑے تو وہ فرد بگڑتا ہے، لیکن جب عالم بگڑ جائے، جس معاشرے کا عالم بگڑ جائے، اس معاشرے کی اصلاح کون کرے گا؟ اس لیے کہ اصلاح کا کام تو علماء کا ہی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ لولا ينہاہم الربانیون والاحبار
اس دور کے یعنی یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جو درویش تھے، جو اللہ والے تھے، ربانی تھے، اور اس دور کے جو علماء تھے، انہوں نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ عن قولہم الاثم واکلہم السحت، ان کو حرام خوری سے اور غلط گفتگو سے اور غلط باتوں سے کیوں نہیں روکا؟ وہ اگر روکتے تو یہ کام نہ ہوتا۔ تو علماء اصل میں ذمہ دار ہیں معاشرے کی اصلاح کے، اور جس قوم کے علماء بگڑ جائیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ منہم تخرج الفتنۃ ومنہم تعود۔ اب ظاہر ہے جب ایسا ماحول ہو جائے تو چاہے مسجدیں جتنی مرضی بھری ہوئی ہوں، انہی میں سے فتنے اٹھیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے، یعنی سارے کے سارے فتنوں کی آماجگاہیں مسجدیں ہوں گی۔ حدیث تو سندن ضعیف ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ ہمارے عین حالات کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں کی بربادی کا اہتمام کرے اور مسجدوں کے اندر اللہ کے ذکر کو روکے؟ لہذا کوئی بھی شخص کہیں بھی اگر روکتا ہے ظاہراً تو وہ بھی خرابی کا باعث بن رہا ہے، وہ بھی بربادی کا باعث بن رہا ہے۔ جو کسی کو بھی روکے، جیسے اہل مکہ نے روکا، وہ بھی ظالم ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کرے تو یہ بھی خرابی کا باعث ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کو تو خود ہی ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے تھا، انہوں نے دوسروں کو روکا ہے۔ اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے اور خوف کھاتے ہوئے ڈرنا چاہیے، خوف کھاتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خبر ہے، یہ بتایا گیا ہے اور اس میں ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے، یہ خبر دی جا رہی ہے کہ ایک دن مکے کے اوپر تمہارا قبضہ ہو جائے گا، تمہارا غلبہ ہو جائے گا، اور جب غلبہ ہو جائے گا تو تم نے ان کو آزادی سے وہاں پھرنے نہیں دینا، کافروں کو جنہوں نے تمہیں روکا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے تمہیں روکا ہے، تو آئندہ تمہارا غلبہ ہوگا، مکہ فتح ہو جائے گا، اور پھر جب یہ داخل ہوں گے تو ان کے اوپر تم نے ان کے لمیٹڈ داخلہ دینا ہے۔ یہ ڈرتے ہوئے داخل ہوں کہ یہ گزشتہ جو بھی انہوں نے کام کیے ہیں ان کے اوپر ان کو کوئی سرزنش نہ ہو، یا کوئی ان کے قتل کے مقابلے میں قتل نہ کر دیا جائے، یا ان کو کچھ نہ ہو جائے، ایسا ہوگا۔ اور مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ تمہارے ہاتھ میں آئیں گے اور تمہارے پاس مغلوب ہو کر آئیں گے، تو تم نے ان کے اوپر داخلے کی اس طرح کی پابندیاں لگانی ہیں کہ جب بھی یہ داخل ہوں یہ پابندیوں کی وجہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پیشین گوئی ہے، یہ خوشخبری ہے کہ مسلمانوں تم داخل ہوگے، اور اس وقت ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ تم سے بھی ڈر رہے ہوں گے، اللہ سے بھی ڈر رہے ہوں گے، اور ایسا ہوگا۔ اور تیسرا مفہوم وہ ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لہٰذا یہی وہ بات اللہ کی یہ پیشین گوئی اور یہ خوشخبری یہ درست ثابت ہوئی جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوئے، تو سارے جو مکے کے کافر تھے سردار، وہ یوں ڈر رہے تھے اور ادھر ادھر چھپ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ تو اس دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج جو ہے انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف۔ سارے ڈرتے ہوئے اسی طرح داخل ہوئے تھے۔ تو یہ خبر بھی ہو سکتی ہے، خوشخبری اور پیشین گوئی بھی ہو سکتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال کہا جا رہا، اور ایک یہ حکم بھی بعد میں آیا جو 9 ہجری میں، جس کا ذکر سورہ توبہ کے اندر ہے، کہ بس ان کو 4 مہینے کی اجازت ہے، اور پھر اس کے بعد یہ نکل جائیں یہاں سے، کوئی یہاں داخل نہ ہو۔ یہ ان کو تو پہلے ہی ڈرنا چاہیے تھا اللہ سے، اور اگر کوئی داخل ہوگا تو اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہو سکتا ہے، وگرنہ یہاں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا دنیا ساری جانتی ہے کہ حرم مکی میں اور حرم مدنی میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے کہ وہاں پہ آج تک کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہوتا۔ حدود حرم جب وہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ ادھر کو جائیں اور جو نان مسلم وہ ادھر کو نکل جائیں، کیونکہ وہ وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ رسوائی نہیں تو اور کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے، جو فتح مکہ کے موقع پر بھی دیکھنے کو ملی اور ہر موقع پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا اعزاز ہے الحمدللہ کہ مسلمان اعزاز کے ساتھ وہاں داخل ہوتے ہیں، اور جو کفار ہیں یہ ان کے لیے رسوائی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دنیا میں ان کو جیسی بھی رسوائی ملے یا جو بھی حالات ہوں، آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ،
اللہ ہی کا مشرق ہے اور اللہ ہی کا مغرب ہے، مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جس طرف بھی تم پھرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس اسی طرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کا چہرہ ہے، گویا اللہ کی ذات ہے۔ جس طرف بھی تم منہ پھرو اللہ کی ذات اسی طرح ہے، اسی طرف ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعتوں والا اور ہر چیز کو جاننے والا۔ اس آیت کے مفہوم کے بارے میں اور اس کے شان نزول کے بارے میں بھی مختلف جو اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس کی ایک وجہ یا ایک سبب جو ہو سکتا ہے وہ یہ کہ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے مکہ سے، تو ان کو ایک تو کعبۃ اللہ کی جدائی ویسے ناگوار تھی اور وہ غم میں مبتلا رہتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ تو یہ ایک ایسا موقع تھا کہ مسلمان ہر وقت اس بارے میں سوچتے تھے کہ کعبہ ہمارا ادھر رہ گیا، نمازیں ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، تو ہمارا تو تعلق ہی نہیں رہا اس اللہ کے گھر کے ساتھ۔ انا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جو پہلا گھر اللہ کا تھا، اصل گھر، تو اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ ان کے جو دل کی کیفیات تھیں ان کو درست کرنے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، سب اللہ کا ہے مشرق مغرب، کسی طرف بھی منہ پھیرو، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کی ذات کے لیے کوئی رخ متعین نہیں کیا جا سکتا، تم جدھر بھی پھرو گے اللہ کی ذات وہاں پہ ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جب تحویل قبلہ ہوا ہے، قبلہ بدلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 14 یا 15 مہینے بعد جب قبلہ تبدیل ہوا ہے تو اس پر یہودیوں نے بہت باتیں بنائیں کہ یہ کیسے مسلمان ہے، پہلے ان کا قبلہ ادھر تھا، اب ان کا قبلہ ادھر ہو گیا ہے۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تحویل قبلہ کا ایک پورا مضمون ہے جو دوسرے پارے کے شروع میں بیان ہوا ہے، اور لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ اصل میں قبلے کی تحویل جو تھی یا قبلے کی تبدیلی وہ امت کی تبدیلی کا اشارہ تھا اور اس کی نشانی تھی کہ اس سے پہلے یہود و نصارہ چونکہ دونوں کا قبلہ وہ تھا اور ان کو چھوڑ کر اب یہ ساری کی ساری جو قیادت ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے امت محمدیہ کی طرف، لہٰذا ان کا قبلہ بھی وہ جو بیت اللہ ہے وہ بن گیا۔ اسی کی تمہید میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ جس موقع پر یہودیوں نے باتیں کی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ یہودیوں کی غلط فہمی ہے، ان کا خلط مبحث ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اللہ کے لیے ہوتی ہے اور بیت اللہ کی طرف پڑھیں تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جدھر بھی منہ کرو وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرف ہے، پہلے اللہ کا حکم تھا کہ ادھر کرو، اب اللہ کا حکم ہے کہ ادھر کرو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی طرح بعض نے کہا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ جو سفر میں سواری کے اوپر نماز ہے یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ سفر میں کوئی شخص جب ہو اور وہ سواری پہ سوار ہو، سفر بھی جاری رکھنا ضروری ہو اور نماز بھی پڑھنی ہے، نماز کا وقت آ گیا تو وہ کیسے پڑھے، تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ پھیرو گے اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں پہ ہے۔ اگر قبلے کا تعین نہیں ہو سکتا سواری پہ سفر جاری رکھتے ہوئے تو سواری پہ ویسے ہی نماز پڑھ لینی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے قبلہ رو ہونا ضروری نہیں۔ چوتھی اور آخری بات جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ کہ یہ کوئی واقعہ ہوا تھا کہ کوئی صحابہ کرام جو ہیں وہ کسی ایک جگہ پہ جنگل میں اکیلے تھے، ان کو قبلہ رخ کا تعین نہیں ہو رہا تھا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی قبلہ کدھر ہے، تو انہوں نے ایسے ہی اپنے اندازے سے نماز پڑھ لی اور اگلے دن پتہ چلا کہ جس طرف منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھی ہے وہ قبلہ رخ نہیں تھا، وہ کوئی اور طرف تھا اور انہوں نے نماز کسی اور طرف پڑھی ہے۔ انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم منہ پھیرو گے وہاں اسی طرف اللہ کی ذات ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ سارے اسباب بیک وقت مراد ہو سکتے ہیں، یعنی آیت کا شان نزول کوئی بھی ہو، ان میں سے کوئی ایک سبب ہو یا یہ سارے سبب ہوں، اصل بات یہ ہے کہ رخ کسی چیز کی طرف رخ کرنا یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ وہ رخ کیوں کیا جا رہا، بیت المقدس ہو یا بیت اللہ ہو، اگر تو اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بیت المقدس میں اللہ کی ذات ہے یا بیت اللہ میں اللہ کی ذات ہے،
نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگ اگر یہ سمجھیں کہ بیت اللہ اللہ کا گھر اللہ کے رہنے کے لیے ہے تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ کی ذات کو کسی بھی رخ میں، کسی بھی سمت میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی ذات تو اس کا کوئی رخ، کوئی سمت، کوئی گھر، کوئی بھی مقام وہ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہر وہ چیز جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں وہ اللہ کی ذات میں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، ہر چیز پر اس طرح سے ایمان لانا جیسا اس کی شان ہے، سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ نہ ہم اس کی لا کیف ولا تشبیہ، نہ ہم اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو کسی چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ اس طرح کا ہوگا۔ لہٰذا یہ کیسے کہا جا سکتا ہے، اللہ کی ذات کو محدود کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ میں ہے؟ تو پھر وہ گھر کیسے ہے؟ وہ گھر اس لیے ہے وضع للناس، لوگوں کے لیے وہ بنایا گیا ہے مرکز، کہ جس نے اپنی نگاہوں کو مرکزیت دینی ہو، جس نے اپنی سوچوں کو مرکزیت دینی ہو، وہ اس گھر کی، اس کمرے کی کا رخ اختیار کر لے، وہ فوکس ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، انسانوں کی احتیاج کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ گھر کو مرکز بنایا ہے، وگرنہ اللہ کی ذات اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی منہ کرو گے، جہاں بھی جاؤ گے، ہر طرف ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ وہی بات ہے جو وہاں پہ فرمائی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، فَإِنِّي قریب، تو ان کو بتاؤ میں تو بڑا قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارے، جہاں بھی پکارے، جس وقت پکارے، میں اس کی ہر پکار کو سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اتنا قریب ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس آیت کا مطلب صرف اللہ کی شان بیان کرنا ہے، یعنی کسی رخ کی طرف تعین کرنا یہ ضروری نہیں۔ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، یہ بھی بیت المقدس کا ایک مشرقی حصے کو اپنا قبلہ کہتے ہیں، ایک مغربی حصے کو اپنا قبلہ کہتے ہیں۔ یعنی ان کا اگر بیت المقدس پہ اتفاق ہے بھی تو وہاں بھی اختلاف ہے، کسی ایک جگہ کو وہ مرکز قرار نہیں دیتے، تو آپس میں ان کا وہاں بھی اختلاف ہے۔ تو یہ ان کا آپس کا اختلاف ہو یا ان کا مسلمانوں سے اختلاف ہو کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو، اور پڑھتے تھے اور اب اس طرف کیوں نماز پڑھتے ہو، تو ان سب کا جواب ہے کہ یہ رخ اللہ تعالیٰ کی ذات کے رخ کو متعین نہیں کرتا اور اس کو محدود نہیں کرتا، وہ تو لامحدود ہے، اور اس کے لیے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے، جدھر بھی منہ کرو گے، وہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ یہ تمہارے لیے ایک رخ متعین کر دیا ہے کہ تم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو تاکہ تمہاری سوچوں کو مرکزیت حاصل ہو سکے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور انہوں نے کہا، یہ بات بھی وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے۔ سبحانہ، اللہ تو پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ کل لہ قانتون، ساری کی ساری چیزیں کائنات کی وہ اللہ کی فرما بردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ بدیع السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کو بغیر نظیر اور نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع کا مطلب ہوتا ہے خام مواد، جو را میٹیریل ہوتا ہے اس کے بغیر پیدا کرنے والا۔ ایک خالق ہوتا ہے، خالق وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو تخلیق کرتا۔ شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے 3 صفات کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اشیاء کی ماہیت سمجھنے کے لیے ان تینوں کے اوپر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے کہ انسان کی سمجھ ہو کہ بدیع کا کیا معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک صفت ہے صفت ابداع، اور دوسری ہے صفت خلق، اور تیسری ہے صفت تدبیر۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا صرف خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بدیع بھی ہے، خالق بھی ہے، مدبر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں تدبیر بھی کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، شاہ ولی اللہ نے بڑی عجیب و غریب مثالیں دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر سمجھتے ہیں کہ مثلا ایک ہی طرح کے پاؤڈر 3 ہوتے ہیں، اور ایک
پاؤڈر جو ہے وہ زہر ہوتا ہے، ایک پاؤڈر نمک ہوتا ہے، ایک پاؤڈر چینی ہوتی ہے، ایک پاؤڈر کوئی اور دوائی ہوتی ہے، دیکھنے میں سارے ایک جیسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو تاثیر ہے نا اس میں، یہ بھی اللہ کی تدبیر کا حصہ ہے، اور یہ ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے جو را میٹیریل بنایا، یہ اللہ کی صفت ابداع ہے۔ را میٹیریل بغیر کوئی نہ کوئی نمونہ، نہ کوئی نقشہ، کچھ بھی سامنے نہیں، کوئی چیز وجود میں ہے ہی نہیں، عدم ہے، اور عدم سے کوئی چیز تخلیق کرنا، اس کے لیے را میٹیریل بنانا۔ دیکھیں فلاسفہ کے ہاں جو ازلیت کائنات کا مسئلہ ہے، بہت معروف مسئلہ ہے کہ کائنات ازلی و ابدی ہے کہ نہیں، اور فلاسفہ کہتے ہیں ازلی و ابدی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں مادہ ازلی و ابدی ہے، وہ کہتے ہیں کائنات تو بعد میں تخلیق ہوئی ہے، مادہ کسی بھی شکل میں تھا تو وہ تو تھا، وہ ازلی و ابدی طور پر اس کائنات میں موجود تھا۔ تو یہ جو فلاسفہ اپنی فکر کے جو گھوڑے دوڑاتے ہیں، تو وہ اس سے آگے جاتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی بھی چیز بنے گی تو اس کے بننے کے لیے پہلے را میٹیریل تو ہونا ضروری ہے، اس کو وہ مادہ قرار دے دیتے ہیں۔ لہذا جب مادہ ازلی ہے تو اس کا مطلب ہے کائنات ازلی ہے، وہ کسی بھی شکل میں مادہ تھا۔ وہ کہتے ہیں خام مادہ تھا، بے شکل مادہ تھا۔ افلاطون اور ارسطو کو پڑھیں، عجیب و غریب تشریحات کرتے ہیں کہ مادہ تو تھا لیکن بے شکل مادہ تھا، اور اس کا کوئی وجود بظاہر کوئی نہیں تھا لیکن مادہ تھا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی مادہ تھا، اس لیے کہ وہ مادے کی ازلیت کے قائل ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، اللہ نے یہ کائنات صرف تخلیق نہیں فرمائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ابداع بھی فرمایا ہے۔ را میٹیریل بھی اللہ نے بنایا، پھر اس کی تخلیق بھی اللہ نے کی، اب اس پوری کائنات کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ وہ جو چیزیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ پاؤڈر والی مثال لے لیں تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی شخص زہر پیے تو اس کو اثر نہ ہو سکتا ہے نا، کوئی شخص وہی چینی کھائے تو اس کو الٹا اثر ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ وہی چیز کھا کے، اللہ اکبر، ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ میں ایک دفعہ علامہ البانی کے پاس تھا تو علامہ البانی نے کوئی شہد جو تھا وہ اپنی دوائی کے طور پر وہ اپنی انگلی سے لگا کے اپنی زبان سے چاٹ لیا، تو کہتے ہیں وہاں پڑا ہوا تھا، میں نے بھی تبرک کے لیے نا وہی شہد اٹھا کے میں نے بھی اپنی انگلی پہ لگایا اور میں نے چاٹ لیا۔ علامہ البانی کو کچھ نہیں ہوا، کہتا ہے مجھے ورم ہو گیا زبان کے اوپر، میں نے تبرک کے لیے کیا تھا۔ تو خیر وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے، میں عرض کر رہا ہوں کہ تدبیر جو ہے اللہ کی صفت تدبیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہد کے اندر اگر اللہ نے مٹھاس رکھی ہے، شہد کے اندر اللہ نے اگر شفا رکھی ہے تو وہ اللہ کی صفت تدبیر کی وجہ سے ہے، شہد کی ذاتی خصوصیت نہیں ہے کہ شہد ہمیشہ ہی شفا دے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کو ورم ہو جائے اور کسی کو اس سے فائدہ ہو جائے، کسی کو زہر جو ہے وہ مار دے، اس کی انتڑیاں چیر پھاڑ کے رکھ دے، اور کسی کو ہو سکتا ہے کہ زہر پینے کے باوجود کچھ نہ ہو۔ ہم پڑھتے ہیں نا تاریخ میں کہ خالد بن ولید نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا، کس لیے پی لیا تھا؟ کہ دشمن نے چیلنج کیا تھا کہ ہماری جو تلواریں ہیں وہ اس زہر میں بجھی ہوئی ہیں، اور وہ ایسا شدید زہر تھا کہ وہ نیچے رکھا اور وہ جہاں پہ قطرہ اس کا گرا وہ جگہ وہاں سے جل گئی، کہ اتنا شدید زہر ہے، اس سے ہمارے ہتھیار بجھے ہوئے ہیں، اور ہم اگر ان ہتھیاروں کے ساتھ تمہارے ساتھ لڑیں گے تو ہم ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ تو خالد بن ولید نے وہی پیالہ جس زہر کو وہ جس کے ایک قطرے سے وہ ڈرا رہا تھا تو اس کو پکڑا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، پی ہے اس کے سامنے، یہ بتانے کے لیے کہ چیزوں کے اندر جو تاثیر ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، کسی چیز کی ذاتی تاثیر نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت تدبیر کا حصہ ہے۔ اور شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ تو ابتدا ہوتی ہے ابداع سے، اور تدبیر اور تاثیر اور ہر چیز یہ ہر وقت چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہم کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جیسے ہندوؤں کا خیال ہے کہ برہما پیدا کر کے سو گیا ہے بس اس کا اب کوئی کام نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم نے ابداع بھی فرمایا ہے، تخلیق بھی فرمائی ہے، اب تدبیر ہر وقت کائنات میں فرما رہا ہے۔ کسی بھی وقت کوئی چیز نتیجہ کوئی اور نکال دیتی ہے، کوئی چیز اور طرح نکال دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی کو
کوئی چیز موافق آ جاتی ہے، کسی کو کوئی چیز مخالف پڑ جاتی ہے، یہ سب اللہ کی تدبیر کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود اس کائنات کا بدیع ہے، بدیع السماوات والارض، اس نے زمین و آسمان خود بنائے ہیں بغیر نظیر اور نمونے کے، بغیر نقشے کے، بغیر را میٹیریل کے۔ جو یہ بناتا ہے اس کو اولاد لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد والے تو بڑے محتاج ہوتے ہیں جن کو اولادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اس کی، ہر چیز اس کی، اور پھر بھی تم کہتے ہو اللہ نے اولاد پکڑی؟ اس سے بڑی بات اور اس سے بری بات کوئی ہو سکتی؟ اور پھر فرمایا کل لہ قانتون، کائنات کی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے۔ قانت وہ ہوتا ہے جو فرما بردار، ہم لفظی معنی اس کا فرما بردار ہی کرتے ہیں، ویسے اگر لغت میں جائیں نا تو قانت وہ ہوتا ہے جو بات بھی نہ کرے اور سیدھا کھڑا ہو جائے، بغیر بات کیے سکوت اختیار کر کے جو شخص سیدھا کھڑا ہو جائے اس کو قانت کہتے ہیں۔ تو قنوت کیا ہوگا کہ کوئی شخص اپنی زبان بند کر لے، کوئی بات نہ کرے کسی کے حکم کی وجہ سے، اور اس کے سامنے کھڑا ہو جائے بالکل سیدھا، تو اس کو کہتے ہیں قانت۔ بلکہ اہل لغت جو ہیں انہوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، وہ کہتے ہیں عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سقاء قنیت، ایسا مشکیزہ جو قنیت ہو، قانت ہو۔ تو قانت ایسے مشکیزے کو کہتے ہیں کہ وہ مشکیزہ چونکہ اس دور میں چمڑے کی مشقیں ہوتے تھے نا، تو چمڑے کی مشق کو اگر آپ باندھ دیں تو پھر بھی امکان ہوتا تھا کہ کہیں سے کوئی قطرہ گر جائے گا، کوئی پانی ادھر ادھر ہو جائے گا۔ تو جو مشکیزہ اس طرح بنا ہوا ہو کہ اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ نیچے گرے، اس کو کہا جاتا تھا سقاء قنیت۔ اب بات سمجھیں کہ اگر کوئی شخص قانت وہ ہوگا جس کی تمام صلاحیتیں، جس کی پوری زندگی وہ اللہ کے حکم کے مطابق بن جائے، اور جس طرح مشکیزے میں سے ایک قطرہ باہر نکلنے کی کوئی گنجائش نہ ہو تو سقاء قنیت ہوتا ہے، اسی طرح قانت آدمی اور قانتون وہ ہوں گے، یا قانت وجود وہ ہوگا جس کی کوئی چیز بھی، کوئی صلاحیت بھی، کوئی ایبلٹی بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہ چلے، بلکہ ہر چیز اللہ کے حکم میں آ جائے، وہ قانت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل لہ قانتون، یہ ساری کائنات تو اللہ کی یوں فرما بردار ہے کہ وہ ایک یعنی لمحہ بھر کے لیے اور ایک قطرے کے برابر بھی وہ لوگ اللہ کی اطاعت سے نہیں نکلے ہوئے۔ ساری کائنات کل لہ قانتون، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے۔ پھر اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جو اللہ اتنی شان والا ہے اور اتنی فرما بردار ساری مخلوقات زمین و آسمان کی، تو اس کو اور کیا چاہیے؟ اس کو اولاد کیوں چاہیے؟ تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی؟ یہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، گویا دونوں کی تردید کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے مشرکین کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، کوئی کس طرح کا شرک، کوئی کس طرح کا شرک، ہر قسم کے شرک کی نفی کی جا رہی ہے، اور توحید واضح کی جا رہی ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی شرک کا عقیدہ ہے تو وہ ختم ہو جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کس اللہ کی بات کرتے ہو اس کی شان کا تو اندازہ کرو، کس اللہ کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ اولاد رکھتا ہے؟ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، کہ یہ جو آدم کا بیٹا ہے نا یہ بڑا بدبخت ہے، یہ مجھے جھٹلاتا ہے، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے جھٹلائے، وشتمنی، اور اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، ولم یکن لہ ذالک، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے گالیاں دیتا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، جو مجھے جھٹلاتا ہے نا، میری تکذیب کرتا ہے، وہ فَقَوْلُهُ، وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، یہ کہتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا، مٹی ہو جاؤں گا تو دوبارہ مجھے کون اٹھائے؟ اللہ، جیسے میں اب ہوں ایسے دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ جو یہ کہتا ہے یہ گویا وہ میری تکذیب کرتا ہے۔ اس بدبخت کو اتنا نہیں پتا
وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ. اس کو یہ نہیں پتا کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا تو مشکل ہی نہیں ہوتا. اصل مشکل تو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کر لیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. دوبارہ پیدا کرنا تو آسان ہے. وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ. دوبارہ پیدا کرنا وہ پہلی دفعہ پیدا کرنے سے آسان ہوتا. اس کو یہ نہیں پتا تو یہ مجھے جھٹلاتا. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ. اور وہ جو مجھے گالی دیتا ہے نا، وہ گالی یہ ہے کہ وہ وَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. جب وہ کہتا ہے نا اللہ کی اولاد ہے تو یہ تو گالی ہے جو مجھے دیتا. حالانکہ وَأَنَا الْأَحَدُ، میں تو اکیلا. أَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، میں اکیلا اور ہر قسم کے واسطے، ناتے، اولاد اور ہر قسم کی نسبت سے پاک ہوں. اللہ اکبر. لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد. نہ تو میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ میں خود جنا گیا ہوں، اور نہ میرا کوئی، یعنی نہ اوپر کوئی نہ نیچے کوئی اور نہ ہی میرے برابر میں کوئی. میری ذات تو وہ ہے. اور یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اللہ کی اولاد ہے. اس سے بڑی گالی اور کیا ہو سکتی ہے. تو یہاں توحید کی بات بتانے کے بعد ان دو آیات میں آگے اگلی آیت میں جو بات ہوئی ہے وہ رسالت کے بارے میں ہے. گویا عقیدہ توحید واضح کیا، پھر آگے عقیدہ رسالت ہے. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ بیان جاری رہے گا. وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پیغام ٹی وی